शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम जाहिद अफजल है और मैं आपको ग्रीन लर्न एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बाहर आफियत होंगे। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप भी डेटा एंट्री का काम सीखना चाहते हैं या आप भी डेटा एंट्री के काम से मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, या आप डेटा एंट्री के हवाले से काम ढूंढ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा, कैसे काम ढूंढना है। ये तमाम चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि इस कोर्स में तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि डेटा एंट्री के काम से मुतल्लिक क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, और इसी कोर्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन सा काम डेटा एंट्री का मिलता है और उसको कैसे करना है। और फिर हम इस बात पर भी आएंगे कि डेटा एंट्री का काम तलाश कहाँ पर करना है। तो जनाब, ये एक मुकम्मल कोर्स है, इसलिए ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप भी ये तमाम चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और जो जो काम मैं आपको दूं वो आप भी कीजिएगा। तो कोर्स के आगाज़ से कबल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने ग्रीन लर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब डेटा एंट्री ऐसा कोर्स जिसके बाद आप डेटा एंट्री जैसे काम से ऑनलाइन रोज़गार हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल जनाब, आपने सही सुना। डेटा एंट्री का एक ऐसा कोर्स जो कि मुकम्मल है वो यही है, और इस कोर्स में आपको तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। काम कैसे सीखना है, कैसे करना है और कैसे काम को ढूंढना है, ये तमाम चीज़ें आपको इसी कोर्स में सिखा दी जाएंगी। इस कोर्स के अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलें देखते हैं अब डेटा एंट्री से मुतल्लिक कि हमें डेटा एंट्री का काम करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन उससे कबल हमें ये बात ज़रूर समझनी होगी कि डेटा एंट्री क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब भी हम डेटा एंट्री का काम सीखने जाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डेटा एंट्री होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं डेटा एंट्री क्या होता है। जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डेटा एंट्री क्या है। अगर उसकी सही डेफिनेशन आप समझ लें तो आप समझें कि तमाम काम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए, डेटा एंट्री, डेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा की डेफिनेशन क्या है तो आप अपने स्कूल में कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, यानी कि मालूमात को डेटा कहते हैं। लफ्ज़ डेटा पर आप ज़रा गौर करें। डेटा मालूमात को कहते हैं, ऐसी मालूमात जिसको आपने छानबीन कर कर दुरुस्त किया हो, उस मालूमात को डेटा कहते हैं। अब एंट्री से मुतल्लिक है इंदराज करना। अब देखें, कोई भी काम जिसमें आपको डेटा तलाश करना हो, यानी कि मालूमात तलाश करना हो या लिखना हो, या मालूमात को इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट्स बनाने हों, या किसी फॉर्म वगैरह को पुर करना हो, या एक जगह से किसी इबारत को उठाकर दूसरी जगह पेस्ट करना हो वगैरह, तमाम काम डेटा एंट्री का काम कहलाता है। तो डेटा एंट्री क्या है? ऐसा काम जिसमें हमने मालूमात को तलाश करना होता है या लिखना होता है, या मालूमात जो हमें मिलती है हमने उसको इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, या किसी फॉर्म वगैरह को पुर करना होता है, या एक जगह से किसी इबारत को, किसी पैराग्राफ को उठाना है, कॉपी करना है और उसको दूसरी जगह पेस्ट करना है। ये सारा काम डेटा एंट्री का काम कहलाता है। तो आपको यकीनन डेटा एंट्री क्या होता है इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आई तो आप एक दफ़ा लेक्चर में थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा इसको सुनेंगे। अब हम बात करते हैं डेटा एंट्री जैसे काम के लिए इन 6 बातों का आपके अंदर होना ज़रूरी है। अब कौन सी 6 बातें हैं जो आपके अंदर होना ज़रूरी है, जिनके बगैर आप डेटा एंट्री का काम सही बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक एक कर कर इनको समझेंगे।
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کیا یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ باتیں ضرور سیکھنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ڈیٹا انٹری جیسے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم ان کو ایک ایک کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کے استعمال کا علم۔ کمپیوٹر کیسے چلایا جاتا ہے، کسی ٹیکسٹ کو کیسے کاپی کیا جاتا ہے اور کسی ویب سائٹ پر کیسے جاتے ہیں وغیرہ، یہ ہوتا ہے کمپیوٹر کا استعمال۔ تو اگر آپ کو کمپیوٹر کا استعمال آتا ہے تو آپ جناب ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں آتا تو پھر آپ کو کافی مشکل ہوگی۔ اس پر ہمارا ایک پہلے سے کورس ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی کمپیوٹر کے استعمال کا علم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے کمپیوٹر کو استعمال کرنا ہے۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جو یہ پہلا پوائنٹ ہے نا کمپیوٹر کے استعمال کا علم، تو کمپیوٹر سے متعلق ایک ہمارا مکمل کورس بھی آنے والا ہے، تو ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ وہ اس کورس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کمپیوٹر کے استعمال میں آپ کو کمپیوٹر کیسے آن آف کرنا ہے آنا چاہیے، کیسے آپ نے کاپی کرنا ہے ایک ٹیکسٹ کو اور پیسٹ کیسے کرنا ہے ایم ایس ورڈ میں وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ویب سائٹ پر کیسے جاتے ہیں، جیسے کہ براؤزنگ کرنا آپ کو آنی چاہیے، یعنی کہ کسی بھی براؤزر جیسا کہ اوپیرا ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ گوگل کروم ہے، گوگل کروم کو آپ کلک کریں اور کسی بھی ویب سائٹ پر چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں براؤزنگ۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ بھی آنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہوں گی، اگر نہیں آتی تو ہمارا کورس موجود ہے، اس کو دیکھ کر آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مزید بہتر سیکھنا چاہتے ہیں تو مستقبل میں اس حوالے سے بھی کورس آنے والا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسری اہم بات کی طرف۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ مائکروسافٹ آفس کے استعمال کا علم، یعنی کہ آپ کو مائکروسافٹ آفس آنا چاہیے۔ اب مائکروسافٹ آفس میں کافی سارے سافٹ ویئرس آ جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے، دو سافٹ ویئرس کو، ایک ہے ایم ایس ورڈ اور ایک ہے ایم ایس ایکسل۔ ان کا بنیادی استعمال آپ کو آنا چاہیے۔ بنیادی سے مراد یہ ہے کہ ان سافٹ ویئرس کو استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو چلیں ہم پہلے ان دو سافٹ ویئرس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے جب ہم ایم ایس آفس کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف ورڈ اور ایکسل آتا ہے بلکہ پاور پوائنٹ اور بھی دوسرے سافٹ ویئرس آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم بات کریں گے کہ آپ کو ڈیٹا انٹری سے متعلق کام کرنا ہے تو آپ کو ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل آنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل پر جائیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ کیسے دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ایم ایس ورڈ ہے، آپ بلینک ڈاکومنٹس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ آئیں گے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو جو بنیادی علم ہے ایم ایس ورڈ کے حوالے سے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ مینیو کے بارے میں سب کچھ پتہ ہو، اور یہ جتنے بھی ٹولز ہیں ان کا استعمال بھی آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ ڈیٹا انٹری سے متعلق کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ ایم ایس ایکسل کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو دیکھیں یہاں پر اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا۔ جب بھی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ نے بلینک ورک بک پر کلک کرنا ہے تو آپ کو دیکھیں اس طرح کی ایک اسپریڈ شیٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں باکس ہی باکس ہیں، اور یہاں پر تمام ٹولز اور اوپر ایک مینیو۔ تو ایم ایس ایکسل میں جو بنیادی علم ہے آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ شیٹ کے متعلق پتہ ہو، یہ جتنے ٹولز ہیں ان کا پتہ ہو، اور مینیو کا آپ کو پتہ ہو۔ تو ایم ایس ایکسل اور ایم ایس ورڈ میں آپ کو یہ تمام چیزیں آنی چاہیے۔ تو اب آپ نے ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل دیکھ لیے، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس بنیادی استعمال کا علم موجود ہے کہ ان دونوں کو کیسے استعمال کرنا ہے تو آپ یہ ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر موجود نہیں ہے یعنی کہ آپ بنیادی علم نہیں رکھتے ہیں، ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل کو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے بات آتی ہے ڈاؤن لوڈ کی۔ تو ڈاؤن لوڈ آپ کریں گے، اس کے طریقہ کار بھی تمام یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، آپ سرچ کر کر ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اکیڈمی پر اس حوالے سے بھی کورس اپلوڈ ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ
जितने भी ये एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल है, इनके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं। आपने कोई छोटा सा कोर्स देख लेना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं अगर ब्राउज़र पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ youtube.com और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ एम एस वर्ड और इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये आपको 1 घंटे की मिल रही है वीडियो। यहाँ पर अगर आप देखें तो 18 मिनट की। तो आपने ये 18 मिनट वाली इस तरह की वीडियो देख लेनी है, जिससे आपको एम एस वर्ड आ जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं एम एस एक्सेल की। तो आपने यहाँ पर एम एस एक्सेल लिखना है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये 40 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं जो आपने देखनी है, जिससे आपको एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड को इस्तेमाल करने का जो नॉलेज है, जो बेसिक आपको चाहिए डेटा एंट्री के हवाले से, वो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें तो कैसे इनको इंस्टॉल करना है वो भी आपको यहीं पर पता चल जाएगा। तो आप इस तरह का लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करना है, जिससे एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड भी डाउनलोड हो जाएं। तो यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस्तेमाल के इल्म के हवाले से तमाम चीज़ें देख ली, यानी कि आपको एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल आना चाहिए। अगर नहीं है तो कहाँ से सीखना है वो भी देख लिया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो कैसे करना है, उस हवाले से भी ट्यूटोरियल्स कहाँ मिलेंगे वो भी देख लिया। अब हम तीसरी बात की तरफ आते हैं। तीसरी बात है कि अंग्रेज़ी बोलचाल, यानी कि बुनियादी अंग्रेज़ी बोलचाल कम अज़ कम इतनी कि आपको दूसरे की बात समझ आ जाए और दूसरा आपकी बात को समझ सके, ये आनी चाहिए। तो जनाब यहाँ पर अंग्रेज़ी बोलचाल की बात हुई है, आपने तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस अंग्रेज़ी की बात हो रही है मुझे उम्मीद है कि वो आपको आती होगी, यानी कि इतनी बेसिक इंग्लिश कि आपको सामने वाले की बात समझ आ जाए कि उसने क्या लिखा है, और आप उसके जो भी वो काम दे आपको ये बात पता हो कि सामने वाला मुझे क्या काम दे रहा है, और इसी तरह आपको ये भी पता चल रहा हो कि वो किस बारे में बात कर रहा है। या इंटरनेट पर आप कहीं पर भी कुछ भी सर्च करें तो आपको जाहिर सी बात है बुनियादी अंग्रेज़ी तो आनी चाहिए, जिससे आप सर्च कर सकेंगे आप किस बारे में सर्च करना चाहते हैं। तो अगर तो आपको अंग्रेज़ी बोलचाल आती है थोड़ी बहुत, जिससे आप यानी कि अपना काम चला सकते हैं, तो बेहतरीन, आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आती, एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आती, तो फिर डेटा एंट्री का काम आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो अगर तो आपको बिल्कुल नहीं आती तो इसका मतलब आपने ऐसा करना है कि अंग्रेज़ी में जो अल्फाज होते हैं, कुछ जो बुनियादी अल्फाज 1500 तक बुनियादी अल्फाज होते हैं, उनको आपने सीखना है। कहीं पर भी आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, वो आप सीखेंगे तो आपको ये भी बुनियादी अंग्रेज़ी भी समझ आना शुरू हो जाएगी। और अंग्रेज़ी से मुतल्लिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन लर्न एकेडमी पर इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी आने वाला है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। अब हम बात करते हैं चौथी और अहम बात पर, वो है इंटरनेट पर तलाश करना, यानी कि डेटा एंट्री का काम करने वाले इंटरनेट पर तलाश करने के हवाले से काफ़ी माहिर होते हैं। अगर आपको भी इंटरनेट पर तलाश करना आता है तो आप भी एक तरह से जो बेहतरीन डेटा एंट्री का काम करने वाले हैं उनकी फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। अब इंटरनेट पर तलाश करने के हवाले से क्या मुराद है, यानी कि आपको कोई भी चीज़ इंटरनेट पर तलाश करना आना चाहिए। तो चलें इसको ज़रा थोड़ी सी मिसालों से समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि कंप्यूटर का इस्तेमाल और इंटरनेट पर तलाश करना कितना मुख्तलिफ है। कंप्यूटर का इस्तेमाल तो ये है कि आपको इस्तेमाल आना चाहिए, इंटरनेट पर तलाश करना से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मालूमात को कैसे तलाश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं गूगल क्रोम के ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखना है कि इंटरनेट पर तलाश कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कहा गया है कि आप लिस्ट बनाएं, दुनिया के सबसे जो ताकतवर तरीन मुल्क की फ़ौज हैं उनकी लिस्ट बना कर दें, यानी कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन मुल्क हैं उनकी फहरिस्त मैंने निकालनी है डेटा एंट्री के हवाले से। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे इस तरह। मैंने ये एक छोटा सा जो कीवर्ड है या फ्रेज़ है वो लिखी,
اور انٹر پریس کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں آؤں گا اور یہاں پر دیکھیں گلوبل فائر پاور مجھے سامنے دیکھنے کو اب مل رہا ہے۔ تو میں اس پر اگر کلک کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ گلوبل فائر پاور میں ہر سال ایک لسٹ اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تمام چیزوں کو ڈسکس کر بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بہترین افواج ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو یہاں پر آپ اب دیکھیں مجھے اس چیز کا پتہ تھا کہ میں نے کیسے سرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ لسٹ بنا دو تو میں کیسے سرچ کروں گا۔ اب دیکھیں میں یہاں پر آیا اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر مجھے لسٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، پہلی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں اور 10واں۔ تو میں جو ٹاپ 10 ہیں ان کو نکال کر ان کے بارے میں مزید معلومات بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو ان کو کلک کر معلومات وغیرہ کو نکال کر دے سکتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ پر تلاش کرنا۔ اسی طرح میں مزید آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہ پاکستان کا پر کیپٹا جو جی ڈی پی ہے وہ کیا ہے تو اس حوالے سے مجھے بتاؤ، تو میں کیسے انٹرنیٹ پر سرچ کروں گا؟ تو میں یہاں پر لکھوں گا پاکستان پر کیپٹا جی ڈی پی اور انٹر پریس کر دوں گا تو دیکھیے یہاں پر کیپٹا جی ڈی پی کے حساب سے مجھے معلومات دیکھنے کو ملے گی۔ تو میں یہاں پر دیکھ کر بتا سکتا ہوں، میں کہوں گا کہ 2021 کا جو ڈیٹا ہے اس حوالے سے 1500 US ڈالر پاکستان کا پر کیپٹا جی ڈی پی ہے، اور وہیں پر ہندوستان کا 2200 ہے اور افغانستان کا 300 کے لگ بھگ ہے۔ تو اس طرح میں معلومات کو نکال کر اسے دے دوں گا۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ کچھ بھی پوچھتا ہے، اگر تو مجھے تلاش کرنا آتا ہے نا انٹرنیٹ پر تو میں ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتا ہوں۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر کیا آپ بھی تلاش کرنا جانتے ہیں کہ کیسے کسی معلومات کو تلاش کرتے ہیں؟ اگر تو آپ بھی تلاش کرنا جانتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ڈیٹا انٹری جیسے کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ جو میں نے 4 کام آپ کو بتائے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی کہ کمپیوٹر کا استعمال کا علم، مائکروسافٹ کا استعمال کا علم، انگریزی، بنیادی انگریزی بول چال، یعنی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا سرچ کرنا ہے، اور اسی طرح انٹرنیٹ پر تلاش کرنا، یہ 4 چیزیں تو لازماً آپ میں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیٹا انٹری کا کام کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بات آ جاتی ہیں 5ویں اور 6ٹھی چیز کی طرف۔ دیکھیں 5ویں اور 6ٹھی چیز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہیں بھی آتی تو کام چل جائے گا۔ تو 5ویں نمبر پر آتی ہے اچھی ٹائپنگ اسپیڈ، یعنی کہ جو ٹائپنگ کی اسپیڈ ہے آپ کی وہ اچھی ہونی چاہیے، کم از کم 35 الفاظ 1 منٹ میں آپ ٹائپ کر سکیں۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ کا؟ تو دیکھیں آپ گوگل پر آئیں گے اور یہاں پر لکھیں گے ٹائپنگ ٹیسٹ اور انٹر پریس کر دیں گے تو دیکھیے یہاں پر آپ کو مختلف ویب سائٹس دیکھنے کو ملیں گی۔ تو آپ نے ان میں سے کسی پر بھی جانا ہے، کلک کرنا ہے اور ٹائپنگ کا ایک ٹیسٹ چھوٹا سا دینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہے۔ تو میں یہاں پر اگر ٹیک اے ٹائپنگ ٹیسٹ فار فری پر کلک کرتا ہوں اور سٹارٹ ٹائپنگ ناؤ، تو جب آپ یہاں پر ٹائپنگ ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو وہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بتا دے گا، یعنی کہ یہاں پر 45 ورڈ پر منٹ۔ تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اگر تو آپ کی یہاں پر 35 سے ابو ہے تو آپ ڈیٹا انٹری کا کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا انٹری کا کام کے لیے آپ کو 35 الفاظ 1 منٹ میں ٹائپ کرنا آنے چاہیے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بھی آپ ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہوگا وہ سلو ہو جائے گا، یعنی کہ آپ ٹائپنگ میں تھوڑا سلو چیزیں لکھیں گے۔ اب اگر آپ کی ٹائپنگ کم ہے تو اس کو بہتر کیسے کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ تو آپ گوگل پر ہی آئیں گے، یہاں پر دیکھیں تو میں پیچھے جاتا ہوں اور گوگل پر آتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، اگر یہاں پر نہیں بلکہ یہاں پر ہی آپ لکھیں کہ ویب سائٹ کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں، آپ نے وہاں پر جا کر ٹائپنگ کی سپیڈ کو اپنی انکریز کرنا ہے۔ ایک ہے typing.com، یہ ایک ویب سائٹ ہے، اور دوسری ویب سائٹ ہے ٹائپنگ کلب.com۔
اب دیکھیں یہاں یہ جو دو ویب سائٹس ہیں، آپ یہاں پر اکاؤنٹ بنائیں اور یہاں پر آپ ٹائپنگ فری میں سیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ تو اتنی زیادہ بہتر تو ہو جائے گی کہ آپ ڈیٹا انٹری کا کام بڑی تیزی سے کر سکیں گے۔ تو ٹائپنگ کے بعد بات اب ہم کرتے ہیں چھٹی چیز کی۔ تو دیکھیں چھٹی چیز کا نام ہے ایکسپیرینس، تجربہ آپ کو وقت کے ساتھ آئے گا، مگر اگر آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو ڈیٹا انٹری کا کام کرتا ہے تو آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ وغیرہ تمہیں ملے تو تم اس کو میرے سامنے کرنا، تاکہ مجھے بھی تجربہ آ جائے۔ تو چھٹی چیز تو چلیں آپ کو اس کورس میں مل جائے گی، کیونکہ اس کورس میں آپ کو کچھ کام کر بتاؤں گا جس سے آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس آ جائے گا، یعنی کہ جو ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ کے اندر پریشانی ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے۔ تو آپ کو میں ایک فائل بھی فراہم کروں گا جس سے آپ پریکٹس کریں گے، اس کا جو ڈاؤن لوڈ لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور تجربے کو حاصل کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے تجربہ حاصل کرنا ہے، ایکسپیرینس اپنا کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایکسپیرینس کے لیے آپ کو کام کیسے کیا جاتا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، تو اسے آپ بار بار کر بہتر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے چند اہم کام جن کے پروجیکٹ زیادہ تر ملتے ہیں۔ اگر میں بات کروں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام کی، تو جو 90% کام ہے ڈیٹا انٹری کے حوالے سے وہ انہی 4 کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ 4 کام سیکھ لیتے ہیں تو آپ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے 90% کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیں ہم ان کو ایک ایک کر سمجھتے ہیں اور ان کو عملی طور پر کر دیکھتے ہیں، جس سے آپ کو بھی تجربہ ملے گا کہ کیسے ڈیٹا انٹری کا کام کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو میں ایک فائل دوں گا جس کا ڈاؤن لوڈ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور خود سے بھی پریکٹس کرنی ہے ان 4 کاموں کی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایف فائل یا تصویری معلومات کا ایکسل شیٹ میں تبادلہ کرنا۔ اس طرح کے کام میں آپ کو ایک فائل فراہم کی جاتی ہے جس میں تصاویر ہوتی ہیں، اور ان تصاویر سے کچھ معلومات جو آپ کو بتائی جائیں گی، آپ نے ان کو ایکسل شیٹ، سپریڈ شیٹ پر خانے بنا کر لکھنا ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو ایک فائل فراہم کی جائے گی، اس میں کچھ تصاویر ہوں گی اور ان تصاویر میں کچھ معلومات ہوگی، آپ نے اس معلومات کو دیکھ کر ایم ایس ایکسل میں لکھنا ہوتی ہیں۔ تو چلیں اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہاں پر فائل دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک فائل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسفر اسکول نیم، ایڈریس اینڈ فون نمبر انٹو ایکسل سپریڈ شیٹ۔ یہاں پر وہ آدمی کہہ رہا ہے ہمیں کہ آپ منتقل کریں اسکول کا نام، پتہ اور فون نمبر ایکسل کی سپریڈ شیٹ میں۔ یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو تصویر ہے اس میں جو نام ہے اسکول کا، وہ اس کے ساتھ ایڈریس اور اس کا فون نمبر ہم نے ایم ایس ایکسل میں لکھنا ہے۔ تو یہ کام ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اس کام کو کرنے سے پہلے آپ نے اس عبارت کو بڑے غور سے پڑھنا ہے، اس میں آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ایکسل سپریڈ شیٹ، اس کا مطلب ہے ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم مائکروسافٹ ایکسل کو اوپن کر لیں گے، یہاں پر گیا اور ایم ایس ایکسل پر کلک کیا، اور یہ ایم ایس ایکسل کا جو سافٹ ویئر ہے ہمارا وہ اوپن ہو جائے گا۔ اب جیسا کہ مائکروسافٹ ایکسل کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، ہم نے یہاں پر بلینک ورک بک پر کلک کرنا ہے یا پھر ہم نے نیو پر کلک کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر بلینک ورک بک پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے یہ جو باکس بنے ہوئے ہیں ان کو سپریڈ شیٹ بولتے ہیں، یعنی کہ ایکسل کی سپریڈ شیٹ۔ اور یہاں پر ہمیں جو کام ملا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ایڈریس، نام اور فون نمبر لکھنا ہے اسکول کا، جو کہ ہمیں تصویر میں معلومات ملے گی۔ تو میں اس کو یہاں سے دیکھیں
क्लिक किए हुए माउस का यहाँ पर ड्रैग करूँगा और इस तरह यहाँ पर छोड़ दूँगा और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको ले आऊँगा। अब सबसे पहला काम जो मैंने करना है वो ये है कि इस इबारत को देखना है। इसमें है कि स्कूल नेम, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखना है स्कूल नेम। उसके बाद मैंने टैब का बटन दबाना है। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का बटन होता है जिसकी लोकेशन ज़्यादातर कैप्स लॉक के ऊपर होती है, तो मैंने उस बटन को प्रेस करना है। तो मैं एक खाना आगे चला जाऊंगा, यानी कि बी पर चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एड्रेस और फिर मैं टैब का बटन दबाऊंगा। लेकिन अगर आपको टैब का बटन मिल ही ना रहा हो तो आप माउस से भी सी पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह भी आप एक सेल से दूसरे सेल में अपने आप को लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीनों काम हैं जो मैंने करना है उनकी मैंने ऊपर यानी कि टाइटल बना लिया, स्कूल नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अब मैं करूँगा ऐसा कि देखें, सबसे पहले तो ये जो तीनों हैं इनको सेलेक्ट करूँगा और इनको थोड़ा सा यानी कि खुला कर दूँगा ताकि ये सब बआसानी आपको नज़र आ सकें। अब देखिए यहाँ पर मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और इनको बोल्ड कर दूँगा ताकि ये हमें टाइटल की तरह मालूम हो। और इसके बाद यहाँ पर मैं वो मालूमात यहाँ से देखकर लिखना शुरू कर दूँगा जो कि मुझे काम मिला है। सबसे पहले स्कूल नेम, तो यहाँ पर तस्वीर में मैं देखूँगा स्कूल का नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम लिखा हुआ है। आपने उसी तरह लिखना है जैसे वहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्कूल के नाम के बाद मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो ये एड्रेस पर आ जाएगा। अब मैंने एड्रेस लिखना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में, तो मैंने बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। अब मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख लिया है। अब मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए एड्रेस भी आ गया। अब मैं फ़ोन नंबर पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर लिखना है, तो देखिए यहाँ पर है फ़ोन नंबर। लेकिन फ़ोन नंबर लिखने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपका एड्रेस कहीं पर गलत हो जाता है तो उसको आपने दुरुस्त करने के लिए देखें, यहाँ पर मैं जिस भी सेल पर क्लिक करूँ तो ऊपर जो भी उस सेल में मालूमात होती है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है फार्मूला बार में। तो आपने यहाँ से उसको तब्दील करना है। देखिए यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर क्लिक कर कर मैं इसको ऐसे तब्दील कर सकता हूँ। तो आपका कोई भी यानी कि मालूमात अगर यहाँ पर गलत हो जाती है, जैसे कि जॉर्ज, अगर जॉर्ज की जगह जॉन होता तो मैं यहाँ पर क्लिक करता और इस जॉर्ज को हटाकर जॉन लिखता। तो यानी कि आप इस बात को भी समझ रहे हैं कि अगर कहीं पर आपकी मिस्टेक हो जाती है तो उसको आपने ऐसे दुरुस्त करना है। उसके बाद आती है बात फ़ोन नंबर की, तो देखिए फ़ोन नंबर पर मैंने क्लिक किया, ऊपर ये खाली है यानी कि इस बॉक्स में अभी कोई डेटा मौजूद नहीं है। ये जो आपको यहाँ पर इबारत दिखाई दे रही है ये एड्रेस से आती है, यानी कि अगर हम इसका जो आना है थोड़ा सा बढ़ा दें तो एड्रेस इधर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है, तो फ़ोन नंबर लिखने में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि यहाँ पर आपने कभी भी कंट्री कोड नहीं डालना है। कंट्री कोड से मुराद ये है कि जो पहला नंबर होता है ना +1 प्लस, जैसे पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92, तो वो आपने यहाँ पर नहीं लिखना है, बाकी फ़ोन नंबर आपने लिखना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंट्री का कोड नहीं लिखा है, तो इस तरह आपने भी फ़ोन नंबर लिखना है। तो ये वाला जो काम है ये इसी तरह करना है। अब उसने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा था तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये काम किया। उसके बाद आपने यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, सेव एज पर क्लिक कर कर फाइल को सेव करना है और उसे भेज देना है। अगर वो यहाँ पर एम एस एक्सेल की जगह वर्ड कहता है, यानी कि एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखो, तो
तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको लिखना था। तो यकीनन आपको ये काम समझ आ गया होगा। अब जैसे कि हमने पीडीएफ या तस्वीरी मालूमात का एक्सेल शीट में तबादला करना सीख लिया है, यानी कि आपने ये देखा कि कैसे ये काम करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे काम की। दूसरे काम में ये होता है कि मुख्तलिफ कंपनियों के राब्ता नंबर्स या ईमेल एड्रेस निकालना। इस तरह के काम में आपको एक फ़ाइल दी जाएगी जिसमें कुछ लोगों या कंपनियों की लिस्ट होगी। आपने उनके ईमेल्स या राब्ता नंबर्स निकाल कर एक्सेल शीट में दर्ज करने होते हैं। यानी कि इस तरह के काम में भी आपको एक फ़ाइल दी जाएगी या एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के जो नाम होंगे। आपने उन कंपनियों के नामों को देखते हुए उन कंपनियों का डेटा निकालना है, यानी कि गूगल के ज़रिए आप निकाल सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं। वो जैसे भी आपने निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। तो हम इस काम को अमली तौर पर देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे हमने ये काम करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये काम है। इस काम के हवाले से उसने लिखा हुआ है कि राइट द कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इन द एक्सेल शीट, यानी कि राब्ता नंबर और उनका पता, जो ये वेबसाइट्स उसने फ्राहम की है, इनके राब्ता नंबर और इनका पता हमने एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल शीट में लिखना है। तो इसका मतलब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दोबारा खोलना है। तो यहाँ पर देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। मैं इसको ज़रा इसी तरह यहाँ पर ले जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक करूँगा और इस जगह न्यू पर क्लिक करूँगा और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करूँगा। तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गई। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखे कॉन्टैक्ट नंबर्स, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि ये जो नाम है यहाँ पर नेम का एक खाना बनाऊँगा, नेम, उसके बाद लिखूँगा कॉन्टैक्ट नंबर्स और उसके बाद एड्रेस। अब देखिए ये तीनों मैंने खाने बना दिए। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, तीनों सेल्स को, और यहाँ से इनकी थोड़ा सा यानी कि साइज़ बढ़ा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर देखें तो मैं इनको बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि ये टाइटल है उनको वो समझ आ सके, और इनको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नाम लिखना है, तो मुझे ये उसने खुद ही नाम बताया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब मैंने यहाँ पर इसका जो राब्ता नंबर है यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर्स वो लिखने हैं। अब मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है, तो मैंने इसको ब्राउज़र पर जाकर सर्च करूँगा कि इनकी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं। तो मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ। अब जैसा कि मैं यहाँ पर ब्राउज़र पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा कि यहाँ पर मैं उस वेबसाइट का नाम लिखूँगा। देखिए ये वाली वेबसाइट है। मैंने इस वेबसाइट का नाम लिखा और इंटर प्रेस कर दिया क्योंकि उसने मुझे वेबसाइट का जो लिस्ट फराहम की थी वहीं से मैंने डेटा निकालना है। अब देखिए ये वाली वेबसाइट है, इनका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए और इनका एड्रेस भी चाहिए। तो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स हमेशा वेबसाइट के नीचे होते हैं यानी कि फुटर में होते हैं। तो मैं सबसे नीचे चला जाऊंगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट भी बता रहा है और जो फ़ोन नंबर्स हैं वो भी बता रहा है। लेकिन यहाँ पर उसका यानी कि काफ़ी सारे फ़ोन नंबर्स हैं, मैंने सबका इंदराज करना है। और एक बात का ध्यान रखना है वो ये कि कंट्री कोड मैंने नहीं लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसका जो ये एक एड्रेस है इसको कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर आया और कॉपी, और इसी तरह एक्सेल की शीट पर आया और यहाँ पर मैंने उसका एड्रेस को पेस्ट कर दिया। अब करने के बाद यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर यानी कि पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी जगह यानी कि ब्राउज़र में यहाँ पर ये जो इसके सारे फ़ोन नंबर्स हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पर सबको पेस्ट करूँगा। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि फ़ोन नंबर में जो प्लस है वो ना हो। तो मैं यहाँ पर जब पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये सब फ़ोन नंबर आ जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो अब मैंने यहाँ पर ये जो इनके सामने यानी कि प्लस है इनको हटा देना है। इसको भी हटाता हूँ और यहाँ पर इनको भी हटाता हूँ और यहाँ पर मैं एक कॉमा डाल देता हूँ जिससे मैं इनको सेपरेट कर सकूँ। और इसी तरह मैं इनको भी यहाँ से हटाकर
اب دیکھیے سب کو میں نے یہاں سے ہٹا دیا اور پھر میں یہاں پر آتا ہوں تو دیکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی تبدیل ہو گیا، اور میں اس کو ذرا یہاں سے اس معلومات کو تو میں نے اس معلومات کو اوپر سیل میں بھی منتقل کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ نام بھی آ گیا، کنٹیکٹ نمبرز بھی آ گئے، ایڈریس بھی آ گیا، لیکن ان کا جو فارمیٹ ہے ٹیکسٹ کا اس کو بھی آپ نے تبدیل کر دینا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں آپ ان دونوں سیلز کو سلیکٹ کریں اور یہاں پر آپ ان کا جو کلر ہے ٹیکسٹ کا اس کو بلیک کر دیں، تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہو جائے گا جو کہ ایکسل میں عام طور پر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہ سب سیپریٹ ہیں نمبرز، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے، تو اس طرح آپ نے ان کو سیپریٹ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پر کنٹیکٹ نمبرز بھی آ گئے اور ایڈریس بھی آ گیا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے یعنی کہ کام کی طرف، تو یہاں پر دیکھیے ہم نے ایک ویب سائٹ کا جو ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبرز تھے وہ نکال لیے۔ اب ہم یہاں پر ایک اور ویب سائٹ ہے جو اس کو کاپی کریں گے، اور بالکل اسی طرح ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے یہ ویب سائٹ بھی اوپن ہو گئی، اس کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ ہمیں اوپر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہم بالکل نیچے آئیں گے کیونکہ زیادہ تر فوٹر میں ہی معلومات ہمیں ملے گی، تو ہم بالکل نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں اس کا جو ایڈریس ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، تو ہم اس کو سب سے پہلے کاپی کر لیں گے۔ کاپی کرنے کے بعد واپس اپنی ایکسل شیٹ میں آئیں گے اور یہاں پر ہم یعنی کہ ایڈریس میں پیسٹ کر دیں گے، اور اسی طرح ہم اگر یہاں پر دیکھیں تو اس کو بھی یہاں سے میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں پر رہ گیا کنٹیکٹ نمبرز، تو میں اسی طرح ویب سائٹ پر واپس آتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمیں کنٹیکٹ نمبر دیکھنے کو ملتا ہے، تو میں اس کا جو تو میں اس کی یہ جو نمبر ہیں یعنی کہ زیرو کو ہٹا کر باقی نمبر ہیں ان کو کاپی کر لوں گا۔ زیرو اور کنٹری کا کوڈ وہ ہم نے شامل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ میں واپس آتا ہوں ایکسل شیٹ میں اور یہاں پر میں اس کو بھی پیسٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں سے میں ان کے درمیان جو سپیس ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں، اور اسی طرح ان کا جو فارمیٹ ہے جو ٹیکسٹ کا اس کو بھی یہاں سے میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس طرح آپ بھی کریں گے، تو اس طرح آپ نے بھی معلومات کو نکالنا ہے۔ اسی طرح اس نے یہاں پر ایک اور ویب سائٹ ہے، اس کو بھی ہم یہاں سے کاپی کریں گے اور بالکل اسی طرح یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ اور انٹر پریس کر دیں گے، اور یہاں پر بھی ہم بالکل نیچے آئیں گے یہاں پر، اور یہاں پر ہمیں یہ ایڈریس دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم اس کو کاپی کریں گے اور یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں پر ہم ایڈریس میں اس کو پیسٹ کریں گے۔ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو بھی کاپی کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو بھی پیسٹ کر دیں گے، اور یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کا کلر وائٹ ہے، تو ہم اس کو یہاں سے بلیک کر دیں گے، اور اسی طرح ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے ان کے جو نمبر ہے اس کو بھی کاپی کریں گے۔ کنٹری کے کوڈ کو ہم نے شامل نہیں کرنا ہے، اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے اور اس کا کلر بھی بلیک کر دیں گے۔ اچھا، تو یہاں پر ہم نے ان کو بھی شامل کر لیا اور ان کو یہاں سے تو اس طرح جتنا بھی وہ ہمیں بتائے گا جو جو یعنی کہ کمپنیز کے نام، ہم نے ان کے کنٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس اسی طرح نکالنے ہیں، اور ان کو نکالنے کے بعد تمام لسٹ کو یہاں سے ہم کلک کر کر سیو ایز پر کلک کریں گے اور فائل کو سیو کر کر اسے دے دیں گے۔ اسی طرح ایک اور کام اسی کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا منتھلی ٹریفک اینڈ کنٹری آف دا فالوئنگ ویب سائٹ ان این ایکسل شیٹ، یعنی کہ مائکروسافٹ ایکسل میں مجھے یہ بتائیں کہ منتھلی ٹریفک ان ویب سائٹ کی کتنی ہے اور یہ کون سے ملک کی ویب سائٹس ہیں، تو ہم نے یہ چیز بتانی ہے۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا نیا کام ہے، تو ہم اسی طرح
ہم یہاں پر نیو فائل بلینک ورک بک اور یہاں پر ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر ویب سائٹ، اس کے بعد منتھلی ٹریفک اور یہاں پر کنٹری، یہ تین ہم نے یعنی کہ خانوں میں لکھ دیے ٹائٹل، اور یہاں پر ان کو بولڈ کیا اور اسی طرح ان کو تھوڑی سی یعنی کہ سائز ان کا بڑھا دیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی ویب سائٹ ہے امیزون، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یوز سیملر ویب کو استعمال کریں اور ٹریفک وغیرہ کا ڈیٹا مجھے دیں۔ تو میں یہاں پر اس ویب سائٹ کو سب سے پہلے کاپی کروں گا اور یہاں پر آؤں گا اور یہاں پر آ کر میں اس کو پیسٹ کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں اس ویب سائٹ پر آ چکا ہوں جس کا مجھے اس نے بتایا کہ اس ویب سائٹ کو استعمال کرنا ہے۔ اب میں یہاں پر واپس اپنے کام کی طرف آؤں گا تو یہاں پر اس نے بتایا amazon.com، تو میں امیزون کو کاپی کروں گا اور ایکسل کی جو شیٹ ہے جس پر میں نے کام کرنا ہے وہاں پر اس کو پیسٹ کروں گا اور یہاں پر پھر میں واپس آؤں گا براؤزر میں اور یہاں پر میں اس ویب سائٹ کو سرچ کروں گا۔ یہ ویب سائٹ آ گئی، اس کو میں نے کلک کیا اور اس طرح مجھے وہ ڈیٹا مل جائے گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو ٹوٹل جو وزٹس ہیں وہ 2.5 بلین ہیں، یعنی کہ میں نے ٹوٹل وزٹس کو کاپی کرنا ہے۔ یہاں سے میں کاپی کروں گا اور یہاں پر میں واپس آؤں گا اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا۔ اسی طرح کنٹری کی بات ہو رہی ہے تو میں واپس آؤں گا، یہاں پر دیکھوں گا کہ یہ کون سے ملک میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہیڈ کوارٹر میں لکھا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، تو یعنی کہ امریکہ کی کمپنی ہے۔ میں بالکل مزید نیچے آؤں گا اور یہاں پر بھی دیکھوں گا کہ کون سے ملک میں سب سے زیادہ اس کو یعنی کہ اوپن کیا جاتا ہے، تو وہ بھی امریکہ ہے۔ تو اس کا مطلب میں نے امریکہ کی ہی یہ کمپنی ہے، میں نے یہی لکھنا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو میں یہاں سے کاپی کروں گا اور یہاں پر واپس آؤں گا اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا یونائٹڈ اسٹیٹس آف کا۔ یہ لکھنے کے بعد دیکھیے اس طرح میں نے اس کا جو ڈیٹا تھا اس کو میں نے نکال لیا۔ اب ہم اسی طرح جو دوسری ویب سائٹ ہے اس کو کاپی کریں گے اور یہاں پر میں اس کو پہلے پیسٹ کروں گا اور اس کے بعد واپس آؤں گا یہاں پر، اور یہاں پر آنے کے بعد میں یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں پر اس کو پیسٹ کروں گا اور یہ ویب سائٹ آ گئی۔ میں اس پر کلک کروں گا اور یہ ہمیں یہاں پر جو وزٹس وغیرہ ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہاں سے میں اس کو کاپی کروں گا اور واپس آؤں گا یہاں پر ایکسل شیٹ میں اور یہاں پر منتھلی ٹریفک میں شامل کروں گا۔ اس کے بعد کنٹری، تو یہاں پر میں واپس آؤں گا اور نیچے آؤں گا سب سے نیچے یہاں پر، تو دیکھیں یہ پاکستان دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ زیادہ تر پاکستان میں چلتی ہے اور یہ پاکستان کی ہی کمپنی ہے۔ تو میں یہاں سے اندازہ لگاؤں گا اور میں اس کو یہاں سے یعنی کہ کاپی کر لوں گا پاکستان۔ اور اسی طرح اگر میں ہیڈ کوارٹر کی بات کروں تو وہ بنگلہ دیش ہے، یعنی کہ اس کا ہیڈ کوارٹر بنگلہ دیش ہے، لیکن یہ جو کمپنی ہے وہ پاکستان کی ہے۔ تو میں یہاں سے یعنی کہ اس کو پاکستان ہی رکھوں گا، تو یہاں سے میں کلک کروں گا اور پاکستان، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان's بیسٹ آن لائن شاپنگ سٹور۔ تو اس طرح مجھے ویب سائٹ کا پتہ چلے گا کہ یہ کون سے ملک میں استعمال ہوتی ہے، تو میں یہاں پر اس کو پاکستان کر دوں گا۔ اب یہاں پر ایک لنک بھی ہے تو میں اس کو ہٹا دوں گا۔ اور اسی طرح ہمیں یہ تیسری ویب سائٹ دیکھنے کو ملتی ہے، ہم اس کو بھی یہاں سے کاپی کریں گے، یہاں پر سب سے پہلے اس کو ہم پیسٹ کریں گے اور اسی طرح ہم براؤزر پر آئیں گے اور یہاں پر ہم یعنی کہ سرچ کریں گے اور یہ والی ویب سائٹ آ گئی، ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمیں ٹوٹل وزٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ منتھلی وزٹس ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جنوری، تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک منتھ کا ڈیٹا ہے یا نہیں، تو یہ ایک منتھ کا ڈیٹا ہے، تو ہم اس کو بھی یہاں سے کاپی کر لیں گے اور واپس ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ کرنے کے بعد کنٹری، تو ہم واپس وہیں پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ دیکھیں اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، لیکن یہ جو ویب سائٹ ہے یہ کن کن ممالک میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔
تو یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، تو ہم امریکہ کو ہی یہاں سے کاپی کر لیں گے، وہیں پر آتے ہیں اور وہاں پر ہم لکھ دیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس طرح ہم نے اس کا بھی ڈیٹا نکال دیا۔ اب سب کی جو آپ یعنی کہ ٹیکسٹ فارمیٹ ہے اس کو سیم کر دیں گے، اور اسی طرح میں ان کا جو سائز ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ اس طرح کے کام کو کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد آپ نے سیو فائل پر کلک کرنا ہے اور فائل کو سیو کر کر جس نے بھی کام دیا اس کو فراہم کر دینا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ کام بھی سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معلومات نکالنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت سی شخصیات کے نام مل جائیں، تو آپ نے ان کو یعنی کہ ان کے حوالے سے معلومات کو سرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ کام بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا مختلف کمپنیوں کے رابطہ نمبرز یا ای میل ایڈریس کیسے نکالنا ہے، اس طرح کے کام کو ہم نے کر بھی دیکھا عملی طور پر کہ کیسے ہم نے کرنا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ تیسرا کام کون سا ہے۔ دیکھیے، تیسرا کام ایک تحریری دستاویز کو ایم ایس آفس یا ایکسل میں ٹائپ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو ایک فائل فراہم کی جاتی ہے جو ہاتھ سے لکھی یا کسی تصویری دستاویز کی شکل میں ہوتی ہے، جس کو آپ نے ایم ایس آفس میں پرنٹ کرنا یعنی کہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے، اس میں بھی آپ کو ایک فائل دی جائے گی جس میں ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی عبارت ہوگی، کوئی پیراگراف ہوگا، اس کو آپ نے ایم ایس ایکسل میں لکھنا ہے یا ایم ایس ورڈ میں لکھنا ہے، دونوں میں سے کسی پر بھی لکھیں گے، جو کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ نے کس پر لکھنا ہے۔ تو ہم اس کو بھی عملی طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے ٹائپ دا فالوئنگ ہینڈ ریٹن ٹیکسٹ انٹو اے ایم ایس ورڈ ٹیکسٹ فائل، یعنی کہ ایم ایس ورڈ کی جو ٹیکسٹ فائل ہے اس میں آپ یہ جو پیراگراف ہے اس کو آپ لکھیں۔ تو ہم نے بھی اس کو لکھنا ہے ایم ایس ورڈ میں، تو اس بار ہم ایم ایس ورڈ کھولیں گے یعنی کہ مائکروسافٹ ورڈ۔ تو یہ ہمارا ایم ایس ورڈ آ گیا، ہم اس پر کلک کریں گے اور بلینک ڈاکومنٹ ہم اس کو یہاں پر اور اس کو یہاں پر اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر لکھنا ہے۔ تو آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈیٹ ہے، اس کے بعد یہاں پر ہمیں پیراگراف دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دیکھیے، اس کام کو بھی آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسا کہ میں نے تصویر سے جو ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھا اور یہاں پر ایم ایس ورڈ میں اس کو ٹائپ کیا، جیسے وہاں پر ہے ویسے ہی میں نے لکھا ہے، اور اس کو یہاں سے میں فائل پر کلک کروں گا، سیو ایز پر کلک کروں گا اور سیو کر کر اس کی فائل بنا لوں گا، فائل بنا کر اسے فراہم کر دوں گا۔ لیکن آپ نے یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے گرامیٹیکل مسٹیکس، یعنی کہ قواعد و ضوابط جو انگریزی کے ہے ان میں جو مسٹیکس ہے ان کو اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کو بھی درست کرنا ہے، اس سے آپ نے پوچھ لینا ہے، تو آپ نے اس کو درست کر کر لکھنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ سیم ایز اٹ از ہی رہنے دینا، تو ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے اور اس کو سیو کر کر اس کو فراہم کر دینا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ کام بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جیسا کہ ایک تحریری دستاویز کو ایم ایس آفس میں ہم نے لکھ کر دیکھا کہ کیسے یہ کام کیا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ کو تیسرا کام بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس طرح کے کام کو کیسے کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے اور اہم کام کی۔ یہاں پر ہوتا ایسا ہے کہ آپ کو کچھ اکاؤنٹس کی معلومات فراہم کی جاتی ہے اور آپ نے ان اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے کچھ معلومات کو نکال کر ایک کسی جگہ لکھنا ہوتا ہے، یا ایم ایس ورڈ میں لکھیں گے یا ایم ایس ایکسل میں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کہاں لکھنا ہے۔ اس طرح کے کام میں آپ کو ایک اکاؤنٹ فراہم کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ آپ کو گوگل یا ایکسل شیٹ ہی کا لنک دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے متعلقہ اکاؤنٹ سے مندرجہ بالا معلومات نکال کر اس شیٹ کے مخصوص خانے جہاں وہ معلومات ڈالنا مقصود ہو وہاں معلومات کا اندراج کرتے ہیں۔ اب یہ کام کیسے کرنا ہے اس کو بھی ہم عملی طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے رائٹ دا نیمز، ایڈریسز اینڈ کنٹیکٹ نمبرز آف دا فالوئنگ اکاؤنٹ ان دا ایکسل شیٹ، یعنی کہ یہ جو لنک ہے آپ نے اس لنک پر جانا ہے اور یہ وہاں سے آپ نے نام، ایڈریس اور رابطہ نمبر نکالنا ہے اور اس کو ایکسل شیٹ میں لکھنا ہے۔
اب دیکھیے یہاں پر ایکسل شیٹ کی جگہ اگر آپ اس کو گوگل شیٹ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ اب دیکھیں گوگل شیٹ، تو یہاں پر آپ نے کرنا ایسا ہے کہ آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے براؤزر پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس لنک کو پیسٹ کرنا ہے اور انٹر پریس کر دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے معلومات کو نکالنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے یہ والا لنک ڈالا اور یہاں پر آپ پہنچ گئے جہاں پر وہ آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ اب اس کی معلومات کو آپ نے گوگل شیٹ میں لکھنا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کرے گا گوگل شیٹ کا، تو آپ نے جی میل کے ذریعے اس لنک کو کلک کرنا ہے، یعنی کہ اگر میں یہاں پر بتا سکوں تو اس طرح کا، یعنی کہ وہ آپ کو ایک نا اکاؤنٹ فراہم کر دے گا۔ وہاں پر جا کر آپ نے اس کی معلومات کو یہاں سے نکالنا ہے اور وہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو آپ نے فائل بھیجنے کے بجائے اسی کی فائل میں آپ نے ڈیٹا لکھا ہوگا، یعنی کہ یہاں پر اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو یہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ تو یہ کام بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم دوسرے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر میں اس کو دکھاؤں تو آپ جب بھی یہاں پر، یعنی کہ جو بھی وہ لنک فراہم کرے گا ہمیں کام کے حوالے سے، اس حوالے سے وہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے یہ معلومات کہاں پر لکھنی ہے۔ اگر وہ گوگل شیٹ کا کہتا ہے تو وہ آپ کو گوگل شیٹ کا ایک لنک دے گا، وہ کہے گا کہ آپ اس لنک میں جائیں، آپ کو میں نے ایکسیس دے دی ہے آپ کے ای میل کو، آپ اس لنک پر کلک کریں اور گوگل شیٹ میں آ جائیں، وہاں پر آپ نے یہ والی معلومات لکھنی ہے، تو آپ نے پھر وہاں پر یہ والی معلومات لکھنی ہوتی ہے۔ تو گوگل شیٹ اگر میں یہاں پر دکھا دوں بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ ایم ایس ایکسل ہے، لیکن آپ نے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آن لائن جا کر وہاں پر ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے، تو یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ آپ کو بھی شامل کر دے گا، جس سے یہ ہے کہ آپ بھی اس سے جو فائل ہے اس میں اپنے ڈیٹا کو داخل کر سکیں گے، اندراج کر سکیں گے، اور اسی طرح آپ اس کو، وہ بھی لائیو آپ کے ڈیٹا کو دیکھ سکے گا۔ اس میں آپ کو فائل فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اسی کام کو ذرا ایکسل شیٹ میں ہی کر لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی ہو جائے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر اس نے ہمیں کہا کیا کہ وہ ہم وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں۔ اس نے ہمیں کہا کہ آپ نے نام، ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر نکالنے ہیں، اور یعنی کہ اس لنک پر جا کر، تو ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں نام، تو ہم یہاں پر آئیں گے اور یہ ہمارا نام ہے، ہم اس کو کاپی کریں گے اور واپس ہم یعنی کہ ایکسل کی شیٹ میں آتے ہیں اور یہاں پر نیو، لیکن آپ نے گوگل کی شیٹ پر ہی لکھنا ہے، جو وہ کہے گا آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں نیم، یہاں پر نام آ گیا، اور اسی طرح ہم نے ایڈریس کو لکھنا ہے۔ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ہمیں ایڈریس دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھیں گے فون نمبر بھی ہو، تو یہاں پر اگر ہمیں فون نمبر نہیں ملتا ہے اس لنک پر تو ہم نے خود سے اس کو سرچ کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر آئیں گے گوگل پر اور گوگل پر لکھیں گے اس طرح کے، ہم یعنی کہ جملے لکھیں گے جس سے ہمیں وہ شاید کنٹیکٹ مل جائے، یا پھر ہم اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے، جو بھی ہمیں لنک فراہم کیا جائے گا ہم نے وہاں پر دیکھنا ہے یہ ویب سائٹ، تو ہم ویب سائٹ پر کلک کریں گے اور ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے، اور ویب سائٹ پر جا کر ہم نے اس طرح کی، یعنی کہ یہ جو فون نمبر ہے اس کو نکالنا ہے، اور 92 یعنی کہ جو کنٹری کوڈ ہے وہ آپ نے شامل نہیں کرنا ہے، اور یہاں پر ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پر ہم فون نمبر کا اندراج کرتے ہیں اور اس کو بلیک، اور اسی طرح ایڈریس، اور یہاں پر ہم اس کو بھی پیسٹ کر دیتے ہیں اور بلیک، اور ان کو ہم یہاں سے، اور اس طرح آپ نے یہ معلومات لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس فائل کو سیو کرنا ہے اور اسے بھیج دینا ہے۔ اگر مائکروسافٹ ایکسل میں وہ کہتا ہے یا مائکروسافٹ ورڈ میں،
لیکن اگر وہ گوگل شیٹ میں کہتا ہے تو وہاں پر وہ ڈیٹا خود سے محفوظ ہو رہا ہوگا اور وہ اسی کا اکاؤنٹ ہوگا جس کا لنک آپ کو اس نے فراہم کیا ہوگا، یعنی کہ ڈیٹا کا اندراج کرنا ہے اور اس لنک کے ذریعے سے آپ کر رہے ہوں گے اور وہ خود ہی سیو ہوتا جائے گا اور وہ دیکھ بھی سکے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ کام بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیے ہم نے چوتھے کام کو بھی دیکھ لیا، تو اب بات کرتے ہیں تجربے کی۔ تو دیکھیے آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو گیا ہوگا یہ کام دیکھ کر، تو یہ پی ڈی ایف فائل میں آپ کو فراہم کروں گا اور اسی طرح ایک اور فائل فراہم کروں گا جس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ چاروں کام کو بار بار کرنا ہے تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ اب جہاں بھی آپ جائیں گے اور ڈیٹا انٹری کا کام لینے تو آپ کو زیادہ تر یہی کام ملے گا جو کہ بڑا آسان ہوتا ہے کرنا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اگر نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام کہاں پر تلاش کریں۔ یہ بڑا اہم ہے کہ آپ کو کام کہاں پر ملے گا ڈیٹا انٹری کے حوالے سے۔ تو دیکھیے ڈیٹا انٹری کے حوالے سے جو کام ہے اس پر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، وہ بہت تفصیل سے ہوگا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں گے کیسے کرنا ہے، لیکن یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر آپ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جو کام ہے ڈیٹا انٹری کا وہ فری لانسنگ ویب سائٹ سے ہی ملے گا۔ تو سب سے پہلے آتا ہے فائیور۔ فائیور دیکھیں ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے۔ اگر ہم فائیور پر جائیں، یہاں پر آتے ہیں براؤزر پر، اب دیکھیں یہ ہے فائیور، جہاں پر اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اپنی پروفائل کریٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے جتنا بھی کام ہے یہاں پر اپلوڈ ہوتا رہتا ہے، تو آپ کو یہاں سے بھی ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام ملے گا، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا انٹری کے حوالے سے آپ کو یہاں پر تمام کام مل جائے گا۔ آپ نے بالکل اسی طرح پروفائل کریٹ کرنی ہے اور کرنے کے بعد آپ نے گگس وغیرہ بنانی ہے۔ اس پر میں ایک الگ سے تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ابھی ہم اگر اس کو کریں گے، ابھی میں یہاں پر اکاؤنٹ بنانا اور اس کو استعمال کرنا کیسے آپ نے گگس وغیرہ بنانی ہے تو وہ کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن یہاں پر میں تیزی سے بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جب بھی پروفائل کریٹ کرنی ہے تو آپ نے جو ٹاپ کے سیلرز ہیں ان کے کام کو دیکھنا ہے۔ آپ کلک کریں گے وہاں پر ان کی گگس آپ کو اس طرح دیکھنے کو ملے گی، تو آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں بھی جانا ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ نے بھی اپنا اکاؤنٹ بالکل اسی طرح کریٹ کرنا ہے جیسے کہ اس کا ہے، تاکہ آپ کو بھی پھر زیادہ سے زیادہ کام مل سکے۔ اسی طرح جو دوسرے نمبر پر ویب سائٹ آتی ہے وہ ہے اپ ورک۔ اب اپ ورک بھی ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے، تو یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں upwork.com، اور ہم اپ ورک پر بھی جا کر اپنی پروفائل کریٹ کریں گے اور وہاں پر ہمیں کام لینا پڑے گا، یعنی کہ لوگوں نے اپلوڈ کیا ہوگا کہ ہمیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام کروانا ہے، کس کس کو آتا ہے وہ ہمیں یعنی کہ بتائے، تو آپ نے بھی وہاں پر ڈیٹا انٹری کا کام کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر پیش کرنا ہے کہ ہاں میں ڈیٹا انٹری کا کام جانتا ہوں، میں آپ کا یعنی کہ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام ہے وہ کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے جابس اور ڈیٹا انٹری اور انٹرپریس کر دینا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ڈیٹا انٹری کے حوالے سے جتنی بھی جابس وغیرہ ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو آپ نے بھی اسی طرح ڈیٹا انٹری کی جابس وغیرہ سرچ کرنی ہے اور یہاں پر بھی آپ نے اکاؤنٹ ہی بنانا ہے، اور جو بڑی بڑی پروفائلز ہیں جیسا کہ اگر میں یہاں پر دکھا سکوں اس بندے کی ہے، تو آپ نے بھی اپنی پروفائل اسی طرح بنانی ہے، یعنی کہ اس کی پروفائل کو بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے، آخر اس کی پروفائل کیوں اتنی بہتر ہے، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے بھی اپنی پروفائل بنانی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کام مل سکے۔ اسی طرح ہمیں آگے جو ویب سائٹ دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے پیپل پر آور، یعنی کہ یہ بھی ایک فری لانسنگ ہی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر بھی ہمیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام مل سکتا ہے، تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور یہاں پر بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اور یہاں پر اگر میں دیکھوں ڈیٹا انٹری اور سرچ پر کلک کر دیتا ہوں، تو دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو بالکل اسی طرح گگس وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں، تو آپ نے بھی اسی طرح ان کو دیکھتے ہوئے اپنی پروفائلز وغیرہ کریٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو بھی کام مل سکے۔ آپ نے بالکل انہی کو کاپی کرنا ہے تاکہ آپ بھی اپنے سے اپنے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے
تھوڑی بہت اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، یعنی کہ اپنی گگس میں، اور وہ پھر آپ نے اپنی پروفائل کریٹ کرنی ہے۔ اسی طرح ہم اگر چوتھی ویب سائٹ کا بات کریں تو وہ ہے talenthubstuff.com۔ اب یہاں بھی یہ بھی ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے، یہاں پر بھی آپ کو ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام دیکھنے کو ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم آ گئے، اور یہاں پر اگر آپ براؤزر جاب کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ڈیٹا انٹری اور سرچ پر کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو کافی ساری یعنی کہ پروفائلز وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ڈیٹا انٹری کا کام کا یعنی کہ آفر کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اسی طرح اپنی پروفائل بنانی ہے، یہاں پر بھی آپ نے کام ڈھونڈنا ہے، آپ کو یہاں سے بھی کام مل سکتا ہے۔ تو ان پر تفصیلی جو ایک کورس ہے وہ ہم بنائیں گے۔ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو ہم فائور، اپ ورک، پیپل پر اور ہب ٹیلنٹ ہب اسٹف جیسی ویب سائٹس پر کیسے اکاؤنٹ، بہترین اکاؤنٹ بنانا ہے، کیسے کام حاصل کرنا ہے، اس پر بھی ٹرکس اینڈ ٹپس دے سکیں۔ تو ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام آپ نے اسی طرح تلاش کرنا ہے کہ ان چاروں ویب سائٹس پر اپنی پروفائلز بنانی ہے، بالکل ایسے ہی بنانی ہے جیسے وہاں پر جو سب سے زیادہ کام حاصل کرنے والے بندے کی پروفائل ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے، اور وہاں پر آپ نے پھر کام حاصل کرنا ہے جیسے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس پر ہم ایک تفصیلی کورس ضرور لائیں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکیں کہ کیسے کام حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اس لیے اس کورس کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کورس کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ چاروں ویب سائٹس کے نام ہیں، آپ نے ان تمام ویب سائٹس پر جانا ہے، وہاں پر کامیاب فری لانسرز کی پروفائلز دیکھنی ہے، بالکل ویسے ہی اپنی پروفائل کریٹ کرنی ہے، اور بالکل ویسے ہی آپ نے بھی گگس وغیرہ اپلوڈ کرنی ہے۔ جہاں پر کام حاصل کرنے کی بات ہے تو انہی کی طرح کام حاصل کرنا ہے، آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بھی کام مل سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے اہم بات کی۔ تو دیکھیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے آپ کو جتنا بھی کام ملے گا وہ سب سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اسی صورت کام دینے والے سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد باقی سارا کام ایک جیسا ہی رہتا ہے، بس آپ کو ایک بار وہ بتا دیتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو یقیناً آپ اس بات کا خیال رکھیں گے، یعنی کہ آپ اگر کہیں پر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کام کرنا ہے تو آپ کام دینے والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو ہی بتا دے گا کہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے، پھر آپ نے سارا کام ایک ہی طرح سے کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہم نے سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کورس کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اگلے کورس میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔